बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजू हम ज़ेर बहस लाएंगे वो है कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। यानी सोसाइटी क्या है। सोसाइटी इंसानों से मिलकर बनती है। एक मुआशरा जिसमें जिस किस्म के इंसान रह रहे हों वो उसी किस्म की सोसाइटी बनाती है। हम मुसलमान हैं, अहले ईमान हैं, लिहाजा हम अपने मुआशरे को या अपनी सोसाइटी को इस्लामिक सोसाइटी कहते हैं। और इस्लामिक सोसाइटी जो है ये दीगर तमाम मुआशरों से बहुत से लिहाज से मुख्तलिफ है। इस हवाले से हमें बहुत सी इक़दार दी गई हैं, बहुत से हमें ऐसी अखलाकी इक़दार हमारे लिए मुकर्रर की गई हैं जिनके तहत हमने ज़िंदगी गुजारना है और हमारी सोसाइटी या हमारे मुआशरे में वही असूल व क़वाइद, वही कानून जो हैं वो ज़ेर अमल लाए जाते हैं। हम सबसे पहले अल्लाह को वाहिद मानते हैं, अल्लाह की वहदानियत का हम इकरार करते हैं और उसके बाद अल्लाह के भेजे गए तमाम पैगंबर उनके वजूद को हम मानते हैं और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अखलाकी इक़दार सिखाई, जो हमें ज़िंदगी गुजारने का रास्ता सिखाया, हम उन अहकामात की इताअत करते हैं। अल्लाह की इबादत और बंदगी हमारा पहला फ़र्ज़ है। अल्लाह की इबादत में क्या है? हकूक़ुल्लाह जिसे कहते हैं, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज और ज़कात वग़ैरह का ख़याल रखना। ये हमारे 5 बुनियादी अक़ाइद हैं। आखिरत की फ़िक्र है, यानी हम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं, फ़रिश्तों की मौजूदगी पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की वहदानियत का हम एतराफ़ करते हैं और उसकी बंदगी करते हुए, उसके अहकामात को मानते हुए हम आखिरत की फ़िक्र करते हैं। इन्हीं इक़दार में से है कि अच्छाई करते हैं, हम अच्छाई का हुक्म देते हैं, अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के दाई होते हैं। यानी जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं हमने उनको मानना है और जिन चीज़ों को मकरूहात करार दिया गया है या मुनकरात करार दिया गया है, मना किया गया है, हमने उनसे मना रहना होता है। फिर यह है कि दौलत का इर्तिकाज़ जो है उससे बचना होता है। ये ज़कात हमारा एक ऐसा हमारी कदर है, हमें हुक्म दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि दौलत जो है वो एक ही जगह पे जमा नहीं रहती, बल्कि हम अपने मुआशरे, अपनी सोसाइटी में जो ज़रूरतमंद अफराद हैं हम उनकी मदद करते हैं। हमारे पास जो भी माल साल भर मौजूद रहता है, चाहे वो माल तिजारत हो, घरेलू अशिया हों या रकम की सूरत हो या ज़ेवरात की सूरत हो, उसका 2.5% जो है वो हमने बतौर ज़कात अदा करना होता है और ये ज़कात की अदायगी जो है ये हमारे माल को पाकीज़ा करती है। कुछ हकूक़ हैं जो हकूक़ुल्लाह कहलाते हैं और कुछ हकूक़ हैं जो हकूक़ुल इबाद कहलाते हैं। हकूक़ुल्लाह में हमारी इबादत और अल्लाह ताला के अहकामात का जो पहले ज़िक्र हो चुका है वो तमाम चीज़ें आती हैं, जबकि हकूक़ुल इबाद में वालदैन के हकूक़ हैं। यानी हमें हुक्म दिया गया है कि वालदैन को अगर बुढ़ापे में पाओ तो उनको उफ़ तक ना कहो। इसी तरह से बच्चों का हक़ है, बच्चों की परवरिश करना, रिज़्क़ हलाल खिलाना, उनको सही अक़दार से रुशनास कराना, उनकी तरबियत बेहतरीन मुसलमान के तौर पर करना, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है और ये बच्चों का हक़ है। फिर बीवी है, बीवी के हकूक़ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा अहकामात दिए गए हैं। अल्लाह ताला ने बीवी को हमारा लिबास मुकर्रर किया है, यानी मर्द जो है वो बीवी का लिबास है और बीवी जो है वो अपने मर्द का लिबास है। इसी तरह से हमसायों के हकूक़ हैं कि हमसायों का किस कदर ख़याल रखना चाहिए। हत्ता कि सहाबा कराम का कहना था कि हमसायों के हकूक़ के बारे में इस कदर शिद्दत से कहा जाता था कि हमें लगता था कि शायद हमारी विरासत के हक़दार भी हमारे हमसाए हो जाएंगे। यानी अगर आप अपने घर में खाना बनाते हैं तो अपने खाने में
اضافہ کر لیں، پانی ڈال کر شوربے میں اضافہ کر لیں تاکہ اپنے ہمسایوں کو ہدیہ دے سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ تو پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہیں اور آپ کے ہمسائے بھوکے رہ رہے ہیں۔ پھر مسلمان بھائیوں کے حقوق ہیں، یعنی تمام مسلمان جو ہیں ان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی مقرر کیا گیا ہے، اور اخوت اسی کو کہتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں۔ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا بھی، یعنی بعض اوقات یوں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی ضرورت کو روک کر کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں گے تو یہ آپ کا صدقہ ہوگا، اور یہ صدقہ جو ہے وہ بہت سی بلاؤں سے، بہت سی وباؤں سے بچاتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی خیال کرنے کی، ایک دوسرے کی آزادی رائے اور ایک دوسرے کی حرمت کا احساس کرنا، اپنے آپ کو برائی سے روکنا، اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو برائی سے روکنا، ایک دوسرے کی عصمت کا احساس کرنا۔ یعنی اگر کسی معاشرے میں زنا کی وبا پھیل جائے تو کہتے ہیں اس معاشرے کو تباہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے۔ اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایک مقدس معاہدہ ہے مرد اور عورت کے درمیان، اور یہ مرد اور عورت کی باہمی دلچسپی اور باہمی پسندیدگی کی بنیاد پر عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ بچی جو ہے وہ ناپسند کر رہی ہے لیکن اس کے والدین جو ہیں زبردستی اس کا نکاح کسی کے ساتھ کروا رہے ہیں، اور اس طرح سے جو ہماری اسلامک سوسائٹی میں بچی اور بچے دونوں کی رضامندی کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کو مد نظر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کاروباری معاہدے کے طور پہ شادیاں کر لی جاتی ہیں، اور اس طرح سے سوسائٹی میں بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ سچائی جو ہے ایک ایسا صداقت، سچائی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک سچا انسان جو ہے وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ لہذا سچائی اور راست بازی کی جو تلقین کی گئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ سچ اور حق کا راستہ اختیار کریں۔ گواہی دینے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ گواہی جو دینا ایک انسان پہ فرض ہے، اور سچی گواہی دینا، جھوٹا گواہ بننے سے بھی سوسائٹی میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو کوئی ذاتی طور پہ نقصان بھی پہنچ رہا ہے تو آپ کو سچ بولنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے اور سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ظالم حکمران کے سامنے حق کا اعلان کرنا بھی جہاد کے برابر ہے۔ خیرات دینا بہت ضروری ہے۔ سوال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے، لیکن جہاں پہ ضرورت آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ کو خود سے احساس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے بھائی یا ہماری بہن کو ضرورت ہے، تو وہاں پہ آپ خود سے خیرات کریں، اللہ کی راہ میں دیں تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے اور وہ سوال کی ذلت سے بھی بچ سکیں۔ دیانتداری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ دیانتداری جو ہے وہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر آپ کو کسی کا امین بنا دیا جائے، آپ کو کوئی امانت سونپی جائے، تو اس کا پوری دیانتداری سے لحاظ رکھنا اور خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ اور دیانت سے کام لو۔ وعدہ کی پابندی کو بہت ضروری قرار دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص سے کوئی سودا طے پایا، تو اس شخص کو آپ نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں اس جگہ پہ آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ انتظار کرنے لگے، لیکن وہ تاجر جو ہے وہ 3 دن وہاں پہ نہ آیا، اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود رہے، اور اس کے آنے پر آپ نے بتایا کہ میں 3 دن سے اس جگہ پہ آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے وعدے کی پابندی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے وعدے پہ پوری طرح سے پابند رہنا چاہیے۔ شائستگی مسلمانوں کے لیے ایک بہت ضروری امر ہے کہ مسلمان آپس میں شائستگی سے بات کریں، شائستگی سے ایک دوسرے کا
حقوق کا خیال کریں اور گفتگو میں شائستگی کو مد نظر رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپس میں یوں محسوس ہو کہ جیسے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، بلکہ شائستہ انداز میں گفتگو رکھی جائے۔ عفو درگزر انتہائی ضروری ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو اجاگر نہ کیا جائے، بلکہ درگزر سے کام لیتے ہوئے، برداشت سے کام لیتے ہوئے، تحمل سے کام لیتے ہوئے آپ اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیں اور دوسروں کو ان کے حقوق کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کریں۔ رحم دل ہونا ایک بہت بڑا وصف ہے مسلمان کا، کہ جہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے ظلم کے خلاف ڈٹ جانا اور دل کا اچھا ہونا اور رحم دلی سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مثال پہ غور کریں تو آپ کی رحم دلی کی مثالیں اس طرح سے بھی دی جا سکتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک قافلہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ چڑیا کے بچے اٹھا لائے ہیں اور چڑیا جو ہے وہ واویلا کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ چڑیا کے بچوں کو ان کے گھونسلے میں رکھ دیا جائے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایک اونٹ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تمام رات روتا ہے اور شور مچاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفسار کیا تو اونٹ نے بتایا کہ وہ رات کے وقت اپنے مالک کی چارپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا اور چلاتا ہے۔ اسی طرح سے خوراک کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، حضرت عمر کا کہنا ہے کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں اس کے لیے جواب دہ ہوں گا۔ تو رحم دلی ایک انسانی وصف ہے۔ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ منصف مزاج ہونا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ انصاف کے تقاضے اگر مد نظر رکھے جائیں گے تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے حقوق و فرائض میں توازن برقرار رکھے گا۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے تو کچھ اور قسم کے قوانین مد نظر رکھے جائیں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لیے تو رعایتیں مانگی جائیں جبکہ دوسروں کے لیے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا، یعنی اپنی بیٹی کے لیے بھی انصاف کے حوالے سے آپ کا وہی رویہ ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ محبت، مسلمان تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتا ہے یقیناً وہی محبت دائمی اور قائم رہنے والی ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اچھائی بھی ضروری ہے، صبر و تحمل جو ہے وہ، اور نیکی اور فطرت میں اچھائی جو ہے یہ انتہائی ضروری فعل ہے جو کہ مسلمانوں کو اپنے آپ میں پیدا کرنا چاہیے، یعنی نہ صرف خود اچھائی پر کاربند رہیں بلکہ دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کریں۔ صبر و تحمل سے کام لیں، کسی بھی کام میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ کوئی غصے والی بات بھی کرتا ہے تو اس کو بھی تحمل سے برداشت کریں، سنیں، اس کے تمام نقطہ نظر پر توجہ دیں اور اس کے مطابق پھر عمل کریں۔ عقل و شعور کے ساتھ تبلیغ کرنا ضروری ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ تبلیغ کے لیے ایک جماعت مقرر کی جائے، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان اس لحاظ سے بہتر ہیں کہ ان میں سے ایک جماعت مستقلاً اللہ کے ذکر کو عام کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے اور اللہ کے احکامات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ لیکن اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی عقل و شعور کی ضرورت ہے، اور سوچ سمجھ کے، خود سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہتر طور پر اندازہ کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ
عمل کرتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کی زبانی تبلیغ ہو، صرف زبانی جمع تفریق ہو، بلکہ ایک بہتر مسلمان مبلغ وہی ہوتا ہے جو اپنے کردار کی بنیاد پر عمل کرتے ہوئے دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور ان پہ کس طرح سے کاربند رہنا ہے۔ جرأت و حوصلہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری کہہ سکتے ہیں ہونا چاہیے کہ انسان میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ وہ مشکلات کا سامنا کر سکے، حوصلہ ہونا چاہیے تاکہ وہ برائی کے سامنے ڈٹ جائے اور نیکی کے لیے حکم دے۔ کہتے ہیں کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ وہ ہے کہ اگر اس میں جرأت و حوصلہ ہے تو کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے کہے، اور ایمان کا کمزور ترین درجہ وہ قرار دیا جائے گا کہ نہ تو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ وہ زبان سے روک سکتا ہے، بلکہ اپنے دل میں اس فعل کو برا جانتا ہے۔ قربانی کا جذبہ بہت لازمی ہے اسلامی معاشرے میں کہ قربانی دینے کا حق ادا کیا جا سکے۔ ایک جنگ کے دوران صحابی زخمی ہوئے پڑے تھے، ان کو پانی پلانے کے لیے جب کوئی ان کا ساتھی سامنے آیا تو ان کے ساتھ ان کا جو دوسرا ساتھی پیاسا تھا انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو پانی پلایا جائے، جبکہ جب ان کے پاس وہ پہنچے صحابی تو انہوں نے اپنے اگلے ساتھی کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ اپنی جان آفریں کے حوالے کر چکے تھے۔ جب دوسرے کے پاس لوٹے تو وہ بھی اللہ کو اپنی جان لوٹا چکے تھے، اور جب تیسرے کے پاس آئے تو وہ بھی شہادت کا درجہ اختیار کر چکے تھے۔ یہ قربانی کا ہی جذبہ تھا جس نے ان کو اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے پر تیار کر دیا۔ اخلاقیات کا خاص طور پہ خیال کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اخلاقیات میں تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ اخلاقیات ہی کے لحاظ سے کہتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں، اور اگر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کو مجسم دیکھنا چاہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو باقاعدگی سے اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تفسیر فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایک اسلامک سوسائٹی میں رہنے کے اخلاق و آداب سیکھنے پر تو ہمیں اس توفیق دے اور ہم ایک بہتر سوسائٹی کے کارکن ثابت ہو سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔